Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to RNN Podcast. नाजरीन, रिसेंटली एक ऑर्डिनेंस पास हुआ जो कि कब्ज़ा चढ़ाने में हेल्प कर रहा है लोगों को, और काफ़ी हेल्प उसने कब्ज़ा चढ़ाने में लोगों की भी। लेकिन अब लाहौर हाई कोर्ट ने उसको लागू होने से रोक दिया है। जबकि पाकिस्तानी मशहूर वीलॉगर डकी भाई की बात करें तो उनके केस की डेवलपमेंट और उनका जो चैनल है वो आजकल एक्टिव नहीं है, उसकी क्या कहानी है वो जानेंगे। और डीएसपी जिनके साथ एक अफसोसनाक वाक़या हुआ और वो नॉमिनेटेड भी हैं उस जुर्म में कि उन्होंने अपनी ही मिसेस और अपनी ही बेटी को मर्डर किया है, उसकी असल हकीकत क्या है ये जानना ज़रूरी है। लेकिन नाज़रीन, अगर पूरे साल की रिपोर्ट चेक करें वारदातों की तो वो भी हमारे पास इस वक्त आ चुकी है। वो चाहूँगी मैं कि हम आपके साथ शेयर करें। और 20 किलो सोना जो चोरी हुआ इचरे से, उसकी मज़ीद क्या तफसीलात है, क्या चीज़ें मंजर आम पर आ रही है, ये जानना ज़रूरी है। तो चलिए आगे जानते हैं। मेरे साथ मौजूद है सीनियर क्राइम एनालिस्ट मिस्टर नसीम कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र है। सर ये बताइए, कब्ज़ा छुड़ाने के हवाले से जो ऑर्डिनेंस पास हो चुका था, इवन के एक्टिव भी था, अब लाहौर हाई कोर्ट ने उसको क्यों रोक दिया है? बुशरा, इसमें ना कुछ तीन कानूनी कोई पेचीदगियाँ है जिसको एड्रेस किया मोअज़्ज़ज़ अदालत ने चीफ जस्टिस हाई कोर्ट लाहौर जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने। और उन्होंने सुना है बड़े सख्त रिमार्क्स दिए हैं। तमाम जो है नेशनल मीडिया के ऊपर सारी वो भरी हुई खबरें। मैं इस पे ये करूँगा बात, क्योंकि अदालत में मामला है तो इसके ऊपर ये कि जब ये कानून आया ना, अ, उसी वक्त मुझे थोड़ा सा खटकता था कि ये कानून जो है, जो जो अहम जो है ना पहलुओं को हिट कर रहा है, वो उनकी रिट जी। को जो है ना ख़त्म कर रहा है। और ज़ाहिर सी बात है कि एक पटवारी साहब ही फैसला करने लगे प्रॉपर्टी का कि ये किसकी है और इसकी है। और ये तो वाक़ई पटवारी जज तो नहीं हो सकता ना। अगर पटवारी इतना बड़ा फ़ैसला करने वाला है, तो फिर ये कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर की अदालत, एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू उसकी अदालत, और जो है डीसी की अदालत, कमिश्नर की अदालत, और फिर सिविल कोर्ट्स कितने सारे, और फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। तो अगर उसी ने फ़ैसला करना है तो ये चीज़ें एक क्वेश्चन मार्क तो है। लेकिन यहाँ पे एक और बात थी। एक दो वकला हज़रात के मैंने व्लॉग भी सुने, उनका उनका नज़रिया भी सुना, और मेरी एक दो लोगों से गुफ्तगू भी हुई जिस स्पीडी तरीके से ना जेन्युइन किस्म के भी लोगों के कब्ज़े इसमें वागुज़ार कराए गए। मिसाल के तौर पे दो बहनें हैं, एक भाई है। भाई ताकतवर था, भाई ने दोनों बहनों को हिस्सा ही नहीं दिया। तो इस कानून के तहत बहनों को जो विरासती जो हुक्म है हमारे दीन जी। में, ठीक है ना, वो वाला उसको वो हिस्सा दिलाया गया। वो फैसले हुए, मुख्तलिफ जगहों पे फैसले हुए, मुख्तलिफ शहरों में फैसले हुए। और इसी तरह अगर कोई शख्स है, उसकी प्रॉपर्टी है, उसके नाम है, उसके नाम ही है, और अभी वो उसके नाम से किसी और के नाम भी नहीं, कोठी, ज़राई ज़मीनें, और जो बासर लोगों के कब्ज़े में हैं, ताकतवर लोगों के कब्ज़े में हैं, और कोई किराएदार है तो वो घर में घुसा है तो उसने देखा है कि जो मालिक मकान है वो ज़ईफ़ है या कमज़ोर है या बेवा खातून है, वो कब्ज़ा करके बैठा हुआ है। कई ऐसे मिसालें पड़ी हुई हैं, भरी पड़ी हुई हैं ऐसी बेशुमार। उनके उनके केसेस चल रहे हैं साल से, 17 साल से। तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रख के गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये कानून बनाया था। और इस कानून का इस्तेमाल जब हो रहा था, लेकिन इस पर देखो एक चीज़ है, हर एक उजलत बनाई हुई चीज़ें होती हैं ना, वो ऐसी तरह ही जाती हैं। ये ज़रा उजलत में बना हुआ कानून था, ठीक। ठीक है ना? इसमें जल्दबाजी का काम। हाँ, हाँ, ये वाला, हाँ, ये पंजाब प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस, ठीक है ना? ये बना था और हमने इसके ऊपर डिस्कशन भी की थी, बड़ा ज़बरदस्त आया, बड़ा ये हुआ, बहुत सारे हलके इसको एप्रिशिएट कर रहे थे और बहुत सारे हलके इसको नेगेटिव में लेके जा रहे थे। आज उन्होंने ये कहा, जस्टिस आलिया नसीम साहिबा ने एक दो दरख्वास्तों पे, एक खातून की दरख्वास्त थी, एक दो और दरख्वास्तों पे ये कहा कि क्या इस कानून के तहत आप कैसे फ़ैसला कर सकते हैं कि सिविल कोर्टों में केस चल रहे हैं अदालतों के, मलकियत के, ऑनरशिप के, तो आप एक असिस्टेंट कमिश्नर की रिपोर्ट पे इसका फ़ैसला किया जाए और ये डीसी अपनी मर्ज़ी से खुद ही फ़ैसले कर लें। ये कैसे हो सकता है किसी के घर में के ख़िलाफ़ कोई दरख्वास्त दे दे
اور آپ کو کہ آپ اس کو بولیں کہ گھر خالی کرو فوری، چھوڑو اس کو. یہاں تک بھی انہوں نے کہا کہ جو کوڈ ہوا ہے نیشنل چینلز میں، کہ انہوں نے یہ بولا کہ اس طرح تو جاتی عمرہ بھی فوری فارغ ہو جائے گا. اور یہ بھی کہا انہوں نے کہ میں یہاں بیٹھی ہوں تو کوئی میرے گھر کے پیچھے اپلیکیشن دے کے وہ خالی کرا لے گا. تو انہوں نے لہٰذا اس قانون کے اوپر عمل درآمد روک کے جتنی بھی درخواستیں ہیں ان کے اعتراضات دور کر کے فل بینچ بنانے کا حکم صادر کیا ہے. اور ساتھ میں سننے میں یہ بات آئی ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس قانون کے تحت جو عمل درآمد ہو گئے تھے، جی جی بالکل، کیا جس وہ میں جینون لوگوں کو بھی مل گیا تھا، رائٹ، جو تو کیا وہ واپس کر دیں گے؟ وہ سارے واپس ہوں گے. اور پھر اور یہ جو انہوں نے فل بینچ بنایا ہے وہ اس فیصلہ میں کریں وہ گے، فیصلہ وہ کرے گا. اور میرا خیال ہے لیکن ہوگا پھر سے بہترین ہی کوئی بہترین، کیونکہ یہ چلے. بھی ریکارڈ پہ آ گئی نا چیزیں، ٹھیک پتہ ٹھیک، چل گیا کون مالک ہے رائٹ کون نہیں ہے رائٹ، مالک. اور اس قانون کا میں تھوڑی سی مطلب اس کو اور بہتر اور پالش کیا جا رہا ہے، ہم ہاں یہ میں کہہ اس سکتے میں ہیں. ایک میں چیز، ہاں بالکل، اس جی میں تھوڑی سر، چیز میں بتا دوں. اس میں یہ تھا واضح طور پہ، اس میں تھا کہ وہ شخص کمپلین کر سکتا ہے جس کے پاس آنرشپ ڈاکومنٹ ہو. obviously یہاں پہ کچھ لوگوں نے، ایسے لوگوں نے بھی اپلیکیشنیں دینی شروع کر دیں کہ آنرشپ ہے نہیں ہے. جیسے میں ایک جانتا ہوں ایک لڑکے کو، علی رضا اس کا نام ہے. تو اس کے انہوں نے 1.5 مرلے 2 مرلے کا گھر، اس کی باپ نے پیسے جمع کیے، اس کی والدہ نے پیسے جمع کیے، اس کے بھائی نے، اس نے، یہ جو آفس بوائے وغیرہ اس طرح کی نوکریاں کرنے والے تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کر کے جی جی 2 مرلے کا گھر بنایا. قبضہ مافیا ان کے پیچھے، پہلے بھی قبضہ مافیا پیچھے پڑا ہوا تھا. پھر انہوں نے گھر بنا لیا اینٹ اینٹ کر کے، ایک ایک اینٹ کٹھی کر کے. اب پھر وہی علاقے کا قبضہ مافیا جناب جی، وہ اس میں ایک کوئی شخص ہے جو اس کا ان کی سرپرستی کرتا ہے. بقول ان کے تصویریں بھی انہوں نے دکھائی ہیں اس کی، کوئی ڈی سی آفس کا کلرک لیول کا بندہ. انہوں نے بھی درخواست دی ہوئی تھی. تو وہ اسسٹنٹ کمشنر مالٹون کے کورٹ میں وہ کیس لگا جو میرے علم میں آیا. انہوں نے اے سی صاحب نے ڈانٹا ان کو کہ بھئی وہ تو گھر خرید کے بنا رہے ہیں، رجسٹری ان کے نام ہے، تو آئیے کیسے ہو. اس طرح ایک نا غلط بھی چیزیں چلنی شروع ہو گئی تھیں. اور جیسے سی سی ڈی کو منظور کیا، قبول کیا ہوا ہے، وہ سی سی ڈی کے بارے میں شکایات بہت ساری آئی ہوئی ہیں. لیکن یہ جو تھا معاملہ، اس کو فوری طور پہ روک دیا گیا ہے. اور جو ہے نا تمام درخواستوں کے اعتراضات دور کر کے ایک فل بینچ بنانے کا حکم کیا. تو میرا کوئی اچھے کے لیے ہوگا. جو چیف جسٹس جو عالیہ نیلم صاحبہ ہے نا، ان کے بہت سارے فیصلے نا بڑے زبردست ہیں، جو کہ ریکارڈ میں رہیں گے، لوگوں کو یاد رہیں گے. جیسے ڈرائیونگ کے حوالے سے، ظاہر سی بات ہے، ٹھیک ہے، بالکل چھوٹے بالکل. بچوں کے حوالے سے ہاں جی، جو ان کے اوپر جو کیسز بن رہے تھے. ایسے منصوبے جو کہ واقعی سسٹم کو ریفارم کر رہے ہیں، ٹرانسفارم کر رہے ہیں اور ترقی کی راہ پر گامزن کرنے میں مددگار ثابت ہو رہے ہیں. ہاں انہوں نے دیکھو بہت ساری چیزوں کو دیکھا نا. جو اگر یہ عدلیہ بھی رانگ چیز کو رانگ نہیں کہے گا تو کون کہے گا. بالکل درست. جو چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ ہے نا، انہوں نے ایک گڈ فیتھ میں یہ بنوایا تھا. جو وہ کیا چیز دیکھتے سالوں سال جو کورٹ میں کیسز چلتے ہیں نا، ان میں لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے. جی جی، اور یہ میں کہوں گا جو آگے قانون بنانے والے ہیں، انہوں نے اجلت میں کوئی ایسا قانون بنایا ہے نیلم صاحبہ نے اس قانون کے لاگو ہونے اوپر سے روکے نا. عمل. ہاں جی، لاگو تو ہو چکا تھا نا، لاگو ظاہر ہو چکا تھا. ایکٹیو اس بھی پر تھا، جو کام بھی کام چل ہو رہا تھا، مزید جو ڈی سیز درخواستیں سن رہے تھے، اسسٹنٹ کمشنر درخواستیں سن رہے اس کو تھے، روک اس دیا عمل گیا کو ہے. روک دیا ہے. اور روک کر انہوں نے کہا یہ تمام درخواستوں کو ان کے اعتراضات دور کر کے اس کے اوپر فل بینچ بنایا جائے اور لوگوں دوبارہ کی سے بھی اس سنی جائے پروسیس کو گی. سٹارٹ اور میرا کیا خیال ہے جائے. گورنمنٹ اس کے اوپر اب دوبارہ سے پرسو کرے گی. ڈکی بھائی کیس ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ سنا ہے کہ ان کا جو چینل ہے وہ ایکٹیو نہیں ہے. اچھا اب اس میں یہ چیزیں سمجھنے والی بات ہے. دیکھیں اس کی دوسری تیسری ویڈیو آ گئی. پہلی ویڈیو پہ اس کے کوئی 14-15 ملین آئے. مطلب یہ ریکارڈ ہسٹری ملین ہے کسی یوٹیوبر کے ہمارے اس ایشیا میں، ہمارے ایشیا کے اندر، پاکستان کے اندر تو اتنے زیادہ ویوز آئے ہیں. تو ڈکی کا سین یہ ہے، ڈکی صاحب پیش ہوئے تھے. انہوں نے ایک ایفیڈیوٹ کورٹ نے مانگا تھا، کیونکہ ان کے پاس نا ایک ایڈیٹر ایکسیس ہوتا ہے، ایک آنر ہوتا ہے یوٹیوب میں. اور آنر جو ہوتا ہے وہ لوگوں کو اپنے کام میں آسانی کے لیے کسی کو ایڈیٹر بھی رکھ سکتا ہے، اس کو ایکسیس دے سکتا ہے. مینیجر ایک ہے چینل مینیجر وہ، لیکن یہ اس کے پاس ایڈیٹر ایکسیس ہے، کسی کو بنایا ہوا تھا جو اس کی ویڈیو شیڈیو پر اپلوڈ کرتا تھا. اس میں ڈکی کے پاس صرف یہ اختیار ہے کہ وہ ویڈیو اپلوڈ کر سکتا ہے، نہ ویڈیو میں کوئی چینج کر سکتا ہے. ایون کو جو ڈسکرپشن چلے گی اس کو بھی چینج کچھ نہیں کر سکتا ویڈیو. اس سے
جو ہے نا اس کو کافی پریشانی ہے، تو اس نے کہا جی مجھے جو ہے نا میرا مین چینل کا آنرشپ کا ایکسیس مجھے دیا جائے، چونکہ میرا جو بریڈ اینڈ بٹر جو ہے کھانا پینا جو اس کا ہے وہ سارا اسی چینل سے منسلک ہے، اس کی نہ ہونے کی وجہ سے اس کی مالی مشکلات کا سامنا ہے۔ ظاہر ہے وہ جو برانڈ ایمبیسیڈر ہے مختلف چیزوں کا، مطلب جو ایپ کی بات نہیں کر رہا میں، مختلف برانڈس کا، ریسٹورانٹ، کپڑے وپڑے، اس طرح کی جو اس کو پروموشنز ملتی ہیں وہ اس کے اپنے چینل پہ چلانے کے لیے ملتی ہیں نا۔ جب چینل پہ ہی نہیں ہوگا اس کے پاس، یہ کیسے چلا سکتا ہے؟ تو اس کے اوپر معزز عدالت نے اس سے ایک ایفیڈیوٹ مانگا تھا، جو اس نے ایفیڈیوٹ دیا، اس میں ایفیڈیوٹ میں لکھا ہے کہ جناب عدالت کو یقین دلایا ہے کہ جو 17 یا جتنی بھی ویڈیوز پہ NCCI کو اعتراض تھا، ان ویڈیوز کو نہ تو ڈیلیٹ کیا جائے گا، نہ ان کو چھیڑا جائے گا، ایون کسی بھی ویڈیو کو نہیں چھیڑیں گے، اور ہمیں سے مشروط طور پہ یہ اس کا مین ایکسیس دے دیں جہاں کہ اس کی دال روٹی چل سکے۔ یہ اس طرح کی اس نے جو ہے نا چیزیں جو ہے نا ان سے مانگی، اور باقی ایک دو اپنے جو ٹھیک چیزیں ہیں وہ اس میں مانگی ہیں، اس میں دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہو اور یہ ساتھ میں یہ بھی کہا اس نے کہ جی وہاں پہ کسی نے کوشچن کیا اس کو کہ آپ کا چینل بند تو نہیں ہو جائے گا، مل جائے گا؟ اس نے یہ کہا جی پتہ نہیں، یہ تو ہم تو کیس لڑ رہے ہیں، عدالت کی مرضی ہے، میں کیسا کچھ نہیں کہہ سکتا۔ 20 کلو سونا جو چوری ہوا تھا اس حوالے سے بتائیے اپڈیٹس کیا ہے؟ سننے میں آ رہا ہے کہ ان کی جو والدہ ہے ان کا بیان سامنے آیا ہے کہ وہ خود بھی وکٹم ہے اس پورے کیس میں۔ ہاں بالکل ایسی بات ہے۔ والدہ، لوگوں کے کوشچن آئے، کئی لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ بھئی اس کی والدہ جو ہے یہ کوشچن کہہ رہی کہ میں بھی وکٹم ہوں، کہیں اس لیے کہ نہیں کہ پولیس ان سے نہ پوچھیں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ یہ ان کی سوتیلی والدہ، ریل مدر نہیں، سوتیلی جو مدر ہے ان کی، اسٹیپ مدر جنہیں کہیں گے، ٹھیک وہ ان کا بھی کلیم ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے جو ہے وسیم اختر کے پاس امانتاً 2.5 کلو سے زائد سونا رکھوایا تھا، جس کی مالیت 7 کروڑ 42 لاکھ روپے سے زائد ہے، بنتی ہے۔ 7 کروڑ وہ انہوں نے یہ بھی اس کے اپنے سوتیلے بیٹے کے لیے خلاف اپلیکیشن دی ہے، جو کہ جس کا نام وسیم اختر ہے، یہ تاجر تھا۔ یار اس کے اوپر نا ایک بہت ساری چیزیں جو ہے نا، اس کے اوپر فلم بنے گی۔ یہ اتنا بڑا فراڈ اور اتنا بڑا یہ ہے، ایک سکیم ہے اپنی نوعیت کا، انوکھا الگ سکیم، جیسے کہ یہ بالکل ویسے یہ اسی طرح ہی ہے جو فوریکس کمپنیاں آئی تھیں، انہوں نے کہا جی آپ پیسے انویسٹ کریں آپ کو ڈبل ملیں گے، آپ پیسے انویسٹ کریں آپ کو اتنے % ملے گا، اور ابھی بھی فوریکس کمپنیاں بہت ساری کام کر رہی ہیں، اور آپ کو آئے دن ان کے ایجنٹ بھی آپ سے رابطہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ اور یہ جو صاحب نے فراڈ کیا ہے، اور یقین کرو ان سے اپنی دکان خریدی، پھر بعد میں دکان بیچ کے اسی دکان میں یہ کرایہ دار بنا، اور اپنے گھر کا اس نے سودا کیا، اور سودا کرنے کے بعد اس نے جن لوگوں کو اور ان لوگوں کو بھی، کئی اور لوگوں کو بھی میں قائل کر کے ان سے بھی گولڈ منگوایا اور پیسے منگوائے کہ میں آپ کو یہ اس وقت یہ گولڈ جا رہا ہے، اتنا ہوگا، آپ مجھے اگر اتنا دیں گے تو میں آپ کو اتنے تولے یا اتنے ماشے آپ کو اس میں پروفٹ دوں گا۔ تو لوگوں نے دے دیے، تو پھر یہ اس نے کہہ دیا، بہانہ بنایا کہ میری فوتگی ہوگی، میں فوتگی پہ جا رہا ہوں۔ اچھا اس دوران یہ آتا رہتا تھا، عمرے کرتا تھا، بے شمار عمرے کا، لوگوں کو اس کے اوپر بڑا ٹرسٹ تھا، عمرے کرتا تھا، بار بار عمرے پہ جاتا تھا، آتا تھا، ملیشیا جاتا تھا، باہر جاتا تھا، دبئی جاتا تھا، اتنا آرام سے لوگوں کو معلوم تھا کہ جاتا اور آ جاتا ہے۔ اور اس دفعہ جب اس نے یہ فراڈ کرنا تھا، جس میں اپنی سوتیلی والدہ جو ہیں گلریزہ اختر، تو ان کا بھی گولڈ اس نے لے لیا، اور میں جو بتا رہا تھا کہ لوگوں کو اس نے جو نہیں بھی دینا چاہتے ان کو قائل کیا، قائل کر کے ان سے بھی گولڈ منگوایا، جانے یہاں سے فرار ہونے سے 1 آدھ ہفتہ پہلے، 1 2 دن پہلے۔ پھر جن لوگوں نے رابطہ کیا اس سے کہ بھئی وہ آپ نے کہا تھا اس ڈیٹ کو پیسے دے دیں گے، اس نے کہا یار میں فوتگی پہ ہوں، تو میں کراچی فوتگی میں آؤں، پتہ کر سکتے ہو مارکیٹ سے، تو میں جیسے ہی آتا ہوں 1 2 دن کے اندر، کسی کو 1 2 دن کہا، کسی کو کہا میں کل دے دوں گا، کسی کو کہا میں 1 ویک میں دے دوں گا، لوگ آرام سے اطمینان میں آ گئے۔ پھر جناب وہ جب اس کے بعد جب دن گزرے، اس کا موبائل فون بند ہو گیا، جب موبائل فون بند ہوا تو لوگوں کو تشویش ہوئی، تو پھر وہ اس کے گھر گئے کہ خیریت ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا، تو پتہ چلا کہ وہ تو گھر بیچ کے جا چکا ہے۔ اب ٹھیک یہاں پہ نا میں نے دیکھا جو ہیں ایس پی آپریشن مالٹون شہر بانو صاحبہ، ان سے کوئی کوشچن کر رہا تھا کہ کوئی اغوا تو نہیں ہوا ہوگا، یہ تو نہیں ہوگا، انہوں نے کہا دیکھیں جی ہم نے انویسٹیگیشن کرنی ہے، ہم نے تمام پہلو دیکھنے ہیں۔ ہوں
ہم اس کا تمام ڈیٹا شیٹا دیکھ رہے ہیں، ہر چیز دیکھ رہے ہیں، اس کے ساتھ کوئی شامل ہے یا نہیں ہے، یہ ساری چیزیں نا سامنے آ جائیں گی، لیکن ابھی تک پولیس کا کوئی ہاتھ نہیں پلہ پڑا، اور یہ پولیس کا ابھی دعویٰ ہے کہ انہوں نے اس کی ٹریول ہسٹری حاصل کر لی، لیکن وہ ٹریول ہسٹری ابھی تک سامنے کوئی نہیں آئی۔ چلے ٹھیک، بہت بہت شکریہ سر. میں ڈی ایس پی کیس کے حوالے سے بھی آپ سے اپڈیٹس لینا چاہوں گی، جن پر یہ الزام ہے کہ وہ مجرم ہے اپنی ہی مسز اور اپنی ہی بیٹی کے مرڈر میں. ڈی ایس پی عثمان حیدر نے بہت ظلم کیا، بڑی زیادتی کی اگر ہم دیکھیں، اور واقعتاً اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ انہوں نے، اس نے اپنی ایک بیوی کو گولی مار کے مارا، دو گولیاں ماری تھیں گاڑی کے اندر، پی سی کے اندر کھانا کھایا، کٹھے کھانا کھایا اچھے ماحول میں، پھر وہاں پہ پھر جھگڑا شروع ہو گیا، اس کے بعد اس نے اپنی بیوی کو دو فائر مارے، بیٹی بیچ میں آئی تو بیٹی کو بھی 2 فائر مار دی، بیوی اس ساتھ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی، بیٹی اس کی بیک سیٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اچھا، اب یہاں سے ذرا پیچھے جاتے ہیں تھوڑا سا نا، یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، جو یہاں پہ ایک سبق بھی ہے لوگوں کے لیے نا، اور لیسن بھی ہے خواتین کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی۔ یہ مصروف جب انسپیکٹر بھرتی ہوئے نا، ڈائریکٹ بھرتی ہوئے، یا پی سی ایس کر کے انسپیکٹر بھرتی ہوئے تھے، ان کی یہ ایس ایچ او شپ تھی نا، شہر کا نام ذرا میرے ذہن سے اسکپ کر رہا، تو یہ مصروف وہاں پہ جو ہے، یہ ان کی وائف جو تھی، وہاں کی رہائشی سے جہاں پہ لگے، تو وہاں پہ ان کی کوئی لو میرج ہوئی، شادی سننے میں آیا۔ ایک ڈی ایس پی صاحب کا میں ویلاگ دیکھ رہا تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی چونکہ میں ان کو جانتا ہوں، میرا ان کے ساتھ اکٹھے ہم نے کام کیا ہوا ہے، تو وہ جو ان کی وائف تھی، اس نے کچھ وقت دوستی کے بعد شادی سے انکار کر دیا تھا، تو وہ اس وقت جو ہے کسی سینئر آفیسر کے آگے پیش ہوئیں، تو ان کو پھر مجبوراً شادی کرنا پڑی۔ یہ مجبوری کی جو شادی ہوتی ہے نا، یہ لڑکیوں کو یہ چاہیے، اگر ایک شخص آپ کو وعدہ کر کے وعدہ خلافی کر گیا ہے، تو بجائے کہ اینڈ کسی ایسے کرائم پہ ہو، ایسے جرم پہ ہو، زندگی کا راستہ چینج کر لینا چاہیے۔ زندگی جو ہے نا، بڑی خوبصورت چیز ہے، اللہ نے دی ہوئی، اللہ کی نعمت ہے۔ ان کو سائڈ کہتے ہیں کہ جناب جی اس نے پریشر ڈالا، تو یہ مصروف نے شادی کرنی پڑی، انہوں نے شادی کر لی، پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد انہوں نے پھر اس کو ڈائیورس دے دی، اس کے بعد بھی پھر یہ کسی کے آگے پیش ہوئیں، تو یہ بھائی صاحب معطل بھی ہو گئے، پھر ڈسمس بھی ہو گئے، پھر دوبارہ یہ بحال ہوئے۔ ان کے جو بیچ کے لوگ ہیں وہ ایس پی لیول تک پہنچ چکے ہوئے، ٹھیک ہمارے ٹھیک. ادھر کے۔ میں عثمان حیدر جو ہے نا، بڑا سمجھدار سیانہ پولیس آفیسر تھا، ٹھیک۔ اب آ جاؤ اس بات پہ کہ چلو یہ تو بات ہو گئی، اس کی بیٹی بھی تھی، جب بیٹی پیدا ہو گئی تو نان نفتہ کا کیس ہو سکتا ہے، اس طرح کے پھڈے ہو سکتے ہیں، لیکن کہتے ہیں یہ ہیں کہ وہ اس کے جہاں بھی لگتا تھا، اس کے آفس کے باہر جا کے وہ جا کے شور ڈالتی تھیں، اور اس کو برا بھلا کہتی تھیں، آفیسرز کے آگے پیش ہوتی تھیں۔ اکثر نا سم ٹائم جو ہوتے ہیں نا، بعض سینئرز گھریلو معاملات میں دخل اندازی نہیں دیتے، اور بعض اوقات بعض افسران جو ہے نا اس کے اوپر نوٹس لیتے ہیں کہ یہ اختیارات کا ناجائز استعمال کر رہا ہے۔ رائٹ. یہاں پہ نا سمجھنے والی جو بات ہے، آپ کی شادی اگر آپ کرتے ہیں لو میرج، تو اس کو نبھائیں، جیسی بھی خاتون ہے اس کو لو میرج میں بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے، اور پتہ لگے آپ کی وائف پریگننٹ ہے تو ڈیورس نہ دیں، اس کو لے کے چلیں، اس کو ایڈریس کریں اس کے ایشوز کو۔ لیکن یہاں پہ خرابی آ جاتی، بعض خواتین نا ہوتا کیا ہے، کوئی غلط نہیں ہوتی، بعض خواتین غلط نہیں ہوتی، جو گھریلو عورت ہوتی غلط نہیں ہوتی، لیکن چونکہ وہ اس کو نا، اس کی چرب یا اس کی زبان جو ہوتی ہے نا، وہ بہت تیز ہو چکی ہوتی ہے، وہ شوہر کا احترام بھول گئی ہوتی ہے، اس سے گالی گلوچ پہ آ جاتی ہے، تلخ کلامی، یہ معاملہ تھا ان کا، جو لحاظ ختم ہو جانا. سب کو معلوم تھا۔ تو یہ بندہ نا کوئی مینٹری ٹارچر میں تھا، وہ ان کی وائف ان سے پھٹا بار بار کر رہی تھیں، اور ان ڈی ایس پی صاحب کے جو صاحب کے یہ ان کے بیانات ہیں اور سینیریو ہے کیس کا، یہ جو ہلکا باب سے ان سے معلومات جو حاصل ہوئی معلومات ہے. ہوتی ہیں، اس ٹھیک. کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ یہ وجہ کیا۔ دیکھو نا، بیٹی سے تو سب کو پیار ہوتا ہے، بیٹی کا مرڈر کیوں کرنا ہے، تو یہ کوسچن تھا، اور لوگوں کا، بعض لوگوں کا یہ بھی خیال تھا کہ شاید آنر کلنگ کی ہے۔ آنر کلنگ نہیں ہے، یہ غصے میں کیا گیا فیصلہ ہے۔ ٹھیک. اور یہ جو معلوم یہ پڑا کہ وہ خاتون نے ان کو دھمکی بھی دی تھی کہ میں تمہاری بیٹی کو کسی غلط راہ میں ڈال دوں گی اگر تم نے
ہمیں گھر نہ بنا کے دیا یا گھر نہ لے کے دیا. کچھ انفارمیشن یہ بھی تھی کہ ان کا کوئی ایک پلاٹ تھا, وہ اس نے لے کے ان سے بیچ دیا 10 مرلے کا, اور وہ اس نے بھائی کو دینا تھا شاید, لیکن ان کو یہ خیال تھا یہ جو دوسری بیوی جو ان کی فیملی نے کی تھی شادی. ٹھیک ہے, سب سے پہلی غلطی تو ہوتی ہے کہ آپ نے لو میرج کی ہے تو اس کو نبھائیں. دوسری غلطی آپ نے دوسری شادی کرتے ہیں, اگر آپ کا بچہ ہے تو پھر دوسری شادی نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, چلیں ہو گئی, ہمارے دین میں ہے, اجازت ہے شادی کی, ہو گئی. تو اس میں جو خواتین ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اتنی ٹاکسک اتنی نہ ہو, ان کی زبان اتنی کڑوی نہیں ہونی چاہیے جس سے مرد جو ہے وہ, جو مرد نے باہر نا 50 چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. میں ڈی ایس پی عثمان حیدر کے فیل کا اس کی میں کوئی حمایت نہیں کر رہا. نہیں, لیکن آپ نے ٹاکسک زبان کی بات کی, ہم اس کو جسٹیفائی پھر بھی مرڈر سے تو نہیں کر رہے. میں وہی تو میں آپ کو میری بات تو سنیں نا پوری. ماشاء اللہ آپ اس وقت پوری کرائم رپورٹر ہیں. نہیں, اس کو جسٹیفائی نہیں میں کر رہا, لیکن میں آپ کو وجہ بتا رہا ہوں جو لوگوں نے مجھ سے کوشچن کیا ہے کہ وجہ کیا بنی, ہوا کیا. تو یہ چیز چل رہی تھی ان کی. اب چلو ہم شارٹ کٹ کرتے ہیں, ہم آ جاتے ہیں اس مرڈر کے اوپر. تو کھانا کھانے کے لیے گئے پولیس تفتیش میں. یہ جو ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ہے ذیشان, انہوں نے یہ بات بتائی پریس کانفرنس میں. تو وہاں سے جب باہر نکلے تو انہوں نے پھر وہی تکرار شروع ہو گئی, بحث تکرار ہو گئی. ڈی ایس پی عثمان حیدر کو نا غصہ آ گیا, غصے سے وہ پاگل ہو گیا. اس کے اوپر اتنا ہائی بلڈ پریشر ہو گیا, اس کا اتنا آ گیا کہ اس کے پاس اسلحہ تھا. اس نے غصے میں اپنی بیوی کو فائر مارا, بیٹی نے احتجاج کیا, بیٹی کو بھی مار دیا. اس کا مارنے کا ارادہ نہیں تھا. اب جب اس نے مار دیا تو یہ پریشان ہوا کہ اب کیا کرنا ہے. چونکہ پولیس آفیسر تھا, اس کا خیال تھا کہ لاہور سے باہر پھینکے, ایک کو شگوپرا کے علاقے میں پھینکی ایک لاش بیٹی کی, اور ایک لاش اس نے یہاں پہ پھینکی اپنی طرف سے, اس نے لاہور سے باہر قصور میں پھینکی, لیکن وہ کانا کے علاقے میں گری. لیکن سر یہاں پہ میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گی. ایز پر جنرل انفارمیشن, جو پولیس آفیسرز ہوتے ہیں وہ تو یوزلی ٹرینڈ ہوتے ہیں انہی کاموں کے لیے کہ وہ غصے میں نہ آئیں. ان کا پیشنس لیول جو ہے وہ عام انسانوں سے تھوڑا بہتر ہوتا ہے. سائیکولوجیکلی وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں کہ ہر قسم کے کیس کو وہ ڈیل کر سکے اور سامنے والے کے کسی لیول پر اسٹوپ نہ کرے. بالکل درست کہہ رہی ہو. یہ عثمان حیدر کو کسی صورت میں اس فیل کو کسی بھی لیول پہ کسی بھی چیز کے غصے میں یا کسی بھی آڑ میں اس کو جسٹیفائی کرتا نہیں ہوں. نہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو یہ کرنا چاہیے, غلط تھا. لیکن سرکمسٹانسز جو ہوتے ہیں نا قتل کی جو وجہ بنتے ہیں, ہم وہ ڈسکس کر رہے ہیں. ہم عثمان حیدر کو کوئی سپورٹ نہیں کر رہے. مرنے والی بیچاری مر گئیں, مرنے والی جا چکی ہیں. اچھا, مرنے والی جا چکی ہیں. اب اس میں چھوٹی سی بات سنو, میں آپ کو میں بات بتانا چاہ رہا ہوں. کو یہ اس نے پھینک دیا, چونکہ آپ نے بات کی ہے بالکل ٹھیک. پولیس آفیسر جو ہیں انہوں نے تو انویسٹیگیشن کرنی تھی, ایک ایک چیز دیکھتے ہیں یہ کیا ہے کیسے ہے. یہ دیکھیں عثمان حیدر صاحب کا کیوں غصے میں تھا, اگر وہ پلاننگ سے کرتا مرڈر. اب ادھر سنو, بڑی باریک بات, بڑی آسان سی بات ہے جی. جس وقت ان کے موبائل فون بند ہوئے, بند ہونے کے ٹائم تیسرا موبائل فون اس کا تھا. انویسٹیگیشن کے میں ایک طالب علم ہوں انویسٹیگیشن کا, ٹھیک ہے نا. تو جس وقت بند ہوئے تو اس وقت پہلا شک پہلا یقین تو عثمان حیدر پہ ہی جاتا ہے. اگر یہ پلانڈ کرتا تو یہ اپنا موبائل گھر چھوڑ کے جاتا یا کسی اپنے آفس میں چھوڑ کے جاتا, پھر جا کے کرتا. ٹھیک ہے, پہلا ایک تو یہ تھا. پھر اس کے بعد دوسرے شہر پھینکا. اور سب سے بڑی ایک جرم اور ایک زیادتی جو پولیس نے کی ہے, جب آپ کو کوئی لاوارث لاش ملتی ہے نا, لاوارث لاش ملتی ہے تو اس میں آپ ایک اتفاقیہ طبعی موت کی دفعہ لگائی. انہوں نے مرڈر کی نہیں لگائی. جب آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ ان کو گولیاں لگی ہوئی ہیں تو آپ نے اس کا 302 کا مقدمہ کیوں نہیں درج کیا؟ یہ بعد میں ان کی جو سسٹر جو ہے ان کی مدعیت میں مقدمہ درج ہوا اور یہ بیل پہ تھے. ان کو پھر کسی اور کیس کے اندر دھمکیوں کے کیس میں پکڑا. اب جو ہے جو ابھی 2 دن پہلے سیشن کورٹ نے بیوی اور بیٹی قتل کیس میں جو ہے نا ملزم ڈی ایس پی عثمان حیدر کی ضمانت کو منسوخ کر دیا, کیونکہ وہ پولیس حراست میں تھا, پیش نہیں ہوا. تو جو ایسی ضمانت ہوتی ہے وہ اس میں جو ہے ٹھیک خارج ہو جاتی ہے. تو پولیس کا کہنا ہے کہ شواہد کی روشنی مضبوط چلان مرتب کر کے ملزم کو جلد کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. ملزم اور اس کی بیوی کے درمیان پلاٹ کے لین دین پر تکرار رہتی تھی. بیٹی ماں کا ساتھ دیتی تھی, اس لیے اس کو بھی قتل کر دیا. ملزم نے بیوی کی لاش کالا شاہ کاکو
کہ قریب کھائی اور بیٹی کی لاش کو کانا کے علاقے میں گندے نالے میں پھینک دیا تھا. ملزم نے جرم چھپانے کے لیے اہلیہ و بیٹی کے اغوا کا جھوٹا مقدمہ بھی درج کروایا تھا. ٹھیک. تو یہ میں پہلے غلط کیا گیا تھا, بیٹی جو ہے کانا میں اور بیوی کو اس نے شکوپورہ کے علاقے میں پھینکا تھا. ٹھیک. پورے سال کی ایک رپورٹ تیار ہوئی ہے جو کہ ہمارے پاس ہے, میں چاہوں گی آپ ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کریں وارداتوں کے حوالے سے. اچھا, یہ نا سال کے اینڈ میں نا ہر ڈپارٹمنٹ کی نا کارکردگیاں یا پھر وہاں پہ ہونے والی چیزیں آتی ہیں. یہ ہمارے ایک دوست ہیں سید مشرف شاہ, ان کی بھی یہ خبر ہے اور میرے پاس بھی تھی انفارمیشن. یہ جو رواں سال 11 ماہ کے دوران کتنی وارداتیں ہوئیں, یہ جنوری تا نومبر تک کا جو ہے نا پولیس کے ریکارڈ کے مطابق یہ ایک چھوٹا سا چارٹ ہے جس کو ہم بتاتے ہیں. رواں سال کے دوران 11,920 وارداتیں رپورٹ ہوئی ہیں, جبکہ گزشتہ سال 2024 کے اسی عرصے میں 20,952 جرائم جو ہے نا وارداتیں ہوئی تھی مختلف قسم کی. اچھا, رواں سال کے 11 ماہ میں نا جو ڈکیتی کے دوران قتل, ڈکیتی بضامت جو مرڈر ہوتے ہیں نا, ڈکیتی کے دوران جو قتل ہوتا ہے, اس کے جو 8 رپورٹ واقعات جو ہے نا رپورٹ کی FIR ہوئی اس کی. اور اسی سال اسی طرح جو گزشتہ سال 2024 میں کوئی 13 مقدمے نوٹ ہوئے تھے, مطلب 5 مقدموں کا فرق ہے. اس کا مطلب گریجولی جو کرائم نیچے آیا. اغوا برائے توان کے کیسز میں بھی کمی دیکھی گئی. رواں سال 13 جبکہ گزشتہ برس 14 وارداتیں ہوئیں, ایک FIR کم ہے اس دوران. قتل کے واقعات میں نمایاں کمی سامنے آئی. رواں سال کے 11 ماہ میں 282 قتل ہوئے اور اس سال مطلب 50% 400 قتل جو ہے نا وہ ہوئے ان 11 ماہ میں. ٹھیک ٹھیک. اقدام قتل کے کیس رواں سال جو تھے, اقدام قتل جس میں بندے کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے, بندہ مرڈر نہیں ہوتا, زخمی ہو جائے, اٹیمپٹ ٹو مرڈر, ٹھیک نا, 586. اور گزشتہ برس تھے 822. اور کار چھیننے کے 9 اور گزشتہ سال 11 واقعات تھے. موٹر سائیکل چھیننے کی وارداتیں 407, گزشتہ سال 1125 تھیں. اور وہیکل دیگر چیزیں موٹر سائیکل رکشہ چنگچی چھیننے کے لیے جو ہے نا رواں سال 14 اور گزشتہ سال 39 رپورٹ ہوئی. یہ جو وہ چیزیں جو رپورٹ ہوئیں جن کی FIR درج ہوئی ہیں. اور جو چوری کے واقعات میں بھی واضح کمی آئی. اس سال جو ہے نا 185, پچھلے سال جو ہے نا 454 وارداتیں نوٹ ہوئیں. جو موٹر سائیکل چوری کے کیسز جو ہے نا پورے پنجاب میں 9,628 اور جب گزشتہ سال 16,016 کے 672 مطلب 672 تھیں. جو باقی دیگر جو وہیکلس ہیں ان کی چوری کی وارداتوں میں رواں سال 788 اور گزشتہ سال 1402 مطلب ڈبل. اور اس کے حوالے سے نا DIG جو ہے فیصل کامران صاحب جو کہ پولیسنگ کے زبردست ایکسپرٹ ہیں, نہ کہنا جرائم پیشہ ناصر کے خلاف لاہور پولیس کا کریک ڈاؤن آئندہ بھی جاری رہے گا. اس حوالے سے جرائم میں کمی کے حوالے سے DIG آپریشن لاہور فیصل کامران صاحب کا کہنا ہے کہ جرائم پیشہ افراد کے خلاف لاہور پولیس کا کریک ڈاؤن اسی طرح اس سے زیادہ بہتر انداز میں جاری رہے گا. اور جو شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے. مزید نئی ٹیکنالوجی بھی آ گئی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں پچھلے دنوں میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اب لاہور شہر کے اندر ڈاکو ڈکیت جرائم پیشہ لوگوں کی انٹری مشکل ہوگی, کیونکہ داخلی اور خارجی راستوں پہ ایک نیا سسٹم, نیا نظام, نیا کیمرہ لگا دیا گیا. اس کے لیے لائٹیں بھی تیز ہیں, رات کے ٹائم ڈے ٹائم میں لائٹوں کی ضرورت نہیں ہے. جو بندے کا چہرہ دیکھتے ہی وہ جو نہیں آپ جو ٹام کروز کی موویز میں یا دوسری موویز میں دکھاتے ہیں, وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ایجنسیز والے اپنے کنٹرول روم میں بیٹھ کے, ایئرپورٹ پہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں, چہرے پہ آتا ہے رائٹ وہ سافٹ ویئر جو ہے انٹروڈیوس کروا دیا گیا ہے, لانچ کر دیا گیا ہے. گاڑی کے نمبر پہ یوں کریں گے پوری گاڑی کا ریکارڈ آ جائے گا کہ اس میں ہے کیا, اور اس سے وہ چیک کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس میں جو ہے DIG آپریشن فیصل کامران کے اسپیشل انٹرسٹ میں ہیں. اسی طرح سابقہ بھی ایک DIG تھے, وہ بھی اس طرح ہی کام کرتے تھے, ڈاکٹر حیدر اشرف صاحب. انہوں نے بھی جو ہے نا زبردست پولیسنگ کی تھی. اور یہ جو پیرو فورس اور جو ہے ڈولفن یہ موٹر بائک جو ایک جدت لائے تھے, یہ ڈاکٹر حیدر اشرف
کی یہی سوچ تھی. اسی طرح کے کچھ خیالات جو ہے نا ڈی آئی جی آپریشن لاہور فیصل کامران صاحب کے بھی ہیں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سر. آپ نے رپورٹ پیش کی. بہت ضروری ہے کہ ناظرین کو اویئرنیس ہو کہ کرائم ریٹ کتنا کنٹرول ہوا ہے اور اس وقت ہم کس نہج پر پہنچ چکے ہیں ان تمام ایکشنز جو پولیس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ہو رہے ہیں ان کے بعد. تھینک یو گائز فار واچنگ اس ٹوڈے. جسٹ اسٹے ٹیون فار انادر سیشن. ٹل دین بائے بائے.